वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Been thinking about, but it's time for us to seriously get thinking about it. Because we, as Pakistanis, have to understand where we stand at this point in time. We are at a crossroads. It's an extremely difficult crossroads of human history. We faced once in a 100-year pandemic that, as the ambassador said, is yet to be over. Millions have died, people are still dying, and global health is still at risk. The threat of climate change is real and something that we as Pakistanis at least can no longer deny. If Jacobabad is experiencing 51 degrees heat in spring, if we are in what seems like a perpetual drought facing water scarcity levels of 60%, if our crop year after year suffers drastic damage, if there are fires raging from Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa for 10 days on end, surely one of the greatest existential threats to man, climate change, will have an outside impact on a developing country, on a poor country like Pakistan. And then, because geopolitical events have a direct impact on our citizens, so we had an economic difficulties as a result of supply chain issues and the shock of COVID. And now, the war in Ukraine has a direct impact on the lives of average Pakistanis. We used to import a significant amount of our wheat, of our urea, from Ukraine. The international world is now facing sky-high fuel prices, and everyone is feeling the effects of inflation as a direct result of these geopolitical events. And this is a time where everyone is pivoting to economic diplomacy and focusing on engagement everywhere and anywhere they can. And it is unfortunate that human history will record, but it will record this. When we were facing the existential threat of a pandemic and of climate change, the world decided to go to war, but that's what they decided to do. In Europe, there's a war, the tensions and conflicts threatening to spill out all over the place. Our own neighborhood, Afghanistan, I'm going to read your book, but, well, is extremely at a difficult crossroads in their own history. Because of geopolitical events, we've never reached the true potential of our economic potential with our neighbors in Iran. And now we have to race against time. The unity government is inherited in Pakistan, where wherever you look, there's a crisis. Internationally isolated, internationally disengaged for one reason or another. Economically, you've inherited an IMF deal that is stale, that is out of date, that is pre-COVID, that is of the fall of Kabul, that is pre the Ukrainian and Russian crisis, that is pre the global economic recession. But that is what you've got. Then you've inherited such economic decisions that can only be described as a suicide attack on our economy, that not only make things difficult for Pakistan, but obviously make things incredibly difficult for the average Pakistani. You've inherited institutions Bismillahirrahmanirrahim. शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया।
شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب شاہین صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بھی آج یہاں ہیں. آئی ایل ایف کا، ان کا جس محنت سے آپ نے ہمارے ورکرز کو ریلیف دی، میں آپ کے لیے خاص طور پہ بڑا ظلم ہوا تھا، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا احتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا. آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جی بڑی آج باتیں ہوئی، میں نے بڑی چیزیں سنی. میں صرف ایک شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، آپ جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی، جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی پہ بھی تھی. پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے، وہ دونوں وکیل تھے، اور جو ہماری آزادی کی، پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تھی، اس میں وکلا کا بہت بڑا رول تھا. اور آج جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس میں آپ کا سب سے زیادہ، اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے. تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا، اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا، اور امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر. اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا، نو کانفیڈنس کی موشن میں، یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں، ابھی ہوئی نہیں تھی. 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی. وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان. 7 کو یہ ہوتا ہے، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں، اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے. اور ہمارے لوٹے جو کہ 15-20 تھے، جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی ان میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے. اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے، جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے. امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے. اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو، یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف. تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے. کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی.
اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے اور سب کے سامنے 20-20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی. کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے. ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای، سعودی عربیہ اور چائنا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا، کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو، ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور دنیا مثال دینا شروع ہو گئی اس کے بعد 2-1.5-2 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، غریبوں کو بھی بچا لیا، اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے، تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے، پچھلے 2 سال، اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانی سے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی، سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں، ایک سال میں 4 بمپر کراپس، پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی اور یہ ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج، اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے، میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہے، ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے، جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون سے آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج، اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں. ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج، جوری اینڈ ایکزیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے، کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی.
اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس, اب یہ سنیں ذرا, آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے, جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا, سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے, اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی, جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے, ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے, ہم نے گیس لینی تھی, ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا, مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں, اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج انہوں نے, ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی, ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت, کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مجھے, میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی, اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹہڈ دور ختم کی, تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ, تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے, وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے ملک کے لیے, مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے, وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے, وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو, تو وہ تو امبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا. وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے, میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن, کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی, اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ ایک بڑی فنڈامنٹل چینج ہے, بڑی فنڈامنٹل چینج ہے. صرف جو ہماری سرکار جو ہے بجلی جہاں پہ سپلائی کرتی ہے, جس میں کراچی شامل نہیں ہے, باقی سارا پاکستان جو ہے, اگر کوئی اپنے اوقات جو ہے وہ ریشنلائز کر لے, اوقات جو ہے جو مہذب دنیا میں, ساری دنیا میں جو اوقات ہیں ہمارے ارد گرد, میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا, میں ایران کی بات کر رہا ہوں, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, افغانستان کی بات کر رہا ہوں, چائنا کی بات, جو ہمارا اپنا محلہ جو ہے, جو ہمارا اپنا گرد و پیش, جو ہمارا ہمسایہ جو ہے, اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. 3500 میگا واٹ تقریباً بجلی سیو ہوتی ہے اگر کراچی کے علاوہ, اگر کراچی شامل کر لیا جائے تو یہ 4000 سے زیادہ بجلی سیو ہو سکتی ہے میگا واٹ. تیل سے پیدا ہونے والی بجلی, اس کا تیل کا خرچہ لگائیں اور ساتھ پھر بجلی کا خرچہ لگائیں, جو پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے اس کا خرچہ لگائیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کووڈ میں یہ چیز جو ہے ایکسیپٹ کی انہوں نے, کیونکہ بیمار ہونے کا خدشہ تھا, بیماری کا خوف تھا, وبا کا خوف تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے پوری ول کے ساتھ اس چیز کا نفاذ کرے اور ہمارے تاجر بھائی جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. عام آدمی کو بجلی میں سستے ملنے میں کی ممکنات میں آ جائے گی بات جو ہے. تیل کا ایکسپینس جو ہے ہمارا کم ہوگا. ہمیں یہاں پہ سولر بجلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی. میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن مہنگائی جو ہے جو انلیش ہو رہی ہے, جو قابو سے باہر ہو رہی ہے, تیل کی قیمتوں کی وجہ سے, بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے, گیس کی قیمتوں کی وجہ سے, اس کو ہمیں انٹرنلی جو ہے کفایت شاری سے ہم روک سکتے ہیں. اپنی عادات جو ہے بدل کے خاندانوں میں, گھروں میں انکم جب کم ہو جاتی ہے تو آپ 2 کی جگہ 1 جو ہے وہ ڈش پکانی شروع کر دیتے ہیں, کفایت شاری کرتے ہیں. لیکن نیشنل لیول کے اوپر, قومی سطح کے اوپر ہماری نہ حکومتوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی کاوش کی, اور نہ جو ہے جو متعلقہ طبقات ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کفایت شاری کریں. پانی کی کفایت شاری, بجلی کی کفایت شاری, تیل کی کفایت شاری. ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے, لیکن جس طرح پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے. تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے. گیس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے کہ سویرے ایک تیلیے نال چولہا جلایا, اس کے بعد ساری رات ہی جلتا رہا, بند نہیں کیا. تو اس طرح یہ ایک اجتماعی کوشش کرنی پڑنی ہے ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنے کے لیے. حکومت اپنی ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہوگی انشاءاللہ تعالی. حکومت جو ہے وہ بالکل عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, عوام کا تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے, معاشی تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی پوری کاوش کرے گی. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کنٹریبیوٹ کر کے اس جنگ کو, جو مہنگائی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. میری ان سے صدا ہے, ہاتھ جوڑ کے صدا ہے کہ کفایت شاری کی طرف جائیں. اس وقت کفایت شاری واحد جب وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی, افراد بھی وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں, اپنی عادات تبدیل کرتے ہیں. یہ اس وقت ضرورت ہے اور یہ پھر ہمارے کلچر کا پارٹ بن جانا چاہیے. ساری دنیا میں 6 ساڑھے 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. میں اس کا ایفیکٹ کی وجہ سے زیادہ اس پہ سٹریس دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے بجلی کی صورتحال, تیل کی صورتحال, گیس کی صورتحال, اس سے عام آدمی جو ہے جو 25,000 20,000 30,000 روپے تنخواہ بنا لیتا ہے یا کماتا ہے مہینے کا, اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. وہ سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ طبقات ہیں اس مہنگائی سے. ہم لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ہو سکتا ہے سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے 3 میلز کی بجائے جو ہے 2 میلز کر رہے ہوں یا 1 کر رہے ہوں. اسلام آباد میں ہو سکتا ہے اس بات کا احساس نہ ہوتا ہو, لیکن جب آپ اندرون ملک چلے جائیں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, تو عام گلی محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنی اس کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے. تو یہ ایک اجتماعی ایفرٹ کرنا پڑے گا, اجتماعی جو ہے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی قوم کو موجودہ صورتحال سے. لیکن میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, میرا بھائی کمران کائرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, برخوردار اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, پیٹرولیم کے وزیر جو ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ آپ کی وساطت سے, آپ کے ذریعے, آپ کے تھرو جو ہے جو میں نے چند گزارشات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں,
اس کی رسپانسبلٹی جو ہے آنے والے دنوں میں ہم اٹھائیں گے کہ اس ملک میں ہم مہنگائی کم ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے جو اضافہ ہوا ہے وہ ریورس ہو، وہ کم ہو، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اگر یوکرین اور رشیا کی جنگ بند ہو جاتی ہے تو یہ نوز ڈائیو کریں گی آئل پرائسز اور گیس پرائسز جو ہے، اس سے ہمیں گنجائش ملے گی کہ ہم عام آدمی کو جو ہے ریلیف دے سکیں۔ اس وقت بین الاقوامی سیاست کا جو وشس سرکل ہے، ہم اس میں اس کراس فائر میں آگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ وہ قومیں جو محدود وسائل رکھتی ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور شاید اس وقت بھی یہ ایٹمی قوت ہی جو ہے ہمیں بچا رہی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھی جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے، ڈاکٹر مصدق صاحب بات کریں گے، وہ زیادہ اس سبجیکٹ کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ برادر مکارہ صاحب اور مختار اسد صاحب آپ سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب نے آج کی غرض و غایت بیان کر دی ہے۔ آج ہم یقیناً بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور ناپسندیدہ فیصلہ کرنا پڑا حکومت کو۔ جب سے حکومت آئی ہے، آئل کی پرائسز بڑھنے کا ذکر خواجہ صاحب نے کر دیا، مصدق صاحب اس کی مزید آپ کو تفصیل بیان کریں گے۔ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جو گیپ تھا سیل پرچیز پرائس کے درمیان، اس کی وجہ سے حکومتی خزانہ جو عوام کا خزانہ ہی ہے، حکومت عوام کی حکومت ہے، حکومت کا خزانہ کوئی کسی کی ذاتی جیب نہیں ہوتا، لیکن حکومت کے خزانے سے جتنا پیسہ نکل رہا تھا تیزی سے اس مد میں، سبسڈی کی مد میں، وہ سارے ملک کا میڈیا، سارا انٹیلیجنسیا، سارے ملک کے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے، لہذا گورنمنٹ جلد فیصلے کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں جلد فیصلے نہیں کیے جاتے؟ کیوں اس بلیڈنگ کو روکا نہیں جاتا؟ کیوں اس عمل کو، ڈکلائن کے عمل کو روکا نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کے نتائج بڑے خوفناک تھے۔ اگر پاکستان یہ سبسڈی جاری رکھتا ہے اور ہم وسائل فراہم نہیں کر سکتے، یا تو ریسورس جنریٹ ہو جائیں، فوری طور پہ نہیں ہو سکتے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ڈیفالٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، آپ نادہندگی کی صورت بن جاتی ہے، اور ڈیفالٹ بڑی خوفناک لائن ہے۔ لہذا یہ بھی ریزسٹنس رہی کہ کس طرح جتنا ممکن تھا اس پہ معاملے کو پینڈ کیا جائے، ڈیلے کیا جائے، کچھ نہ کچھ کشن رکھا جائے عوام کے لیے۔ اور پھر جب گورنمنٹ نے مشکل میں یہ فیصلے کیے تو ہم مشکور ہیں کہ لوگوں نے بھاری دل کے ساتھ، بڑی تکلیف دہ صورتحال کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کو، ان فیصلوں کو قبول کیا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کی علامت ہے، اور باتیں کرنے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جب حقائق قوم کے سامنے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے، وہ ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے سابق وزراء خزانہ اور دیگر وزراء جو ہیں سابق، وہ کہہ رہے تھے کل پرسوں کہ تیل کی قیمتیں 300 سے بڑھ جائیں گی، اتنی سبسڈیاں ختم کرنی ہوں گی، اتنا فلاں کرنا ہوگا، اور وہ درست کہہ رہے تھے۔ انشاءاللہ اس سے مزید تو نہیں بڑھیں گی، لیکن ان کے کیلکولیشن کے مطابق جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی تھی، انہیں تو پتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے، لہذا اس تفصیل کے مطابق، ان کے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق ایسی ہی صورتحال تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، کوئی حکومت، اور خاص طور پہ یہ جو عوام کی حکومت ہے، ہمارا تو کوئی اور سہارا نہیں، اللہ ہے اور عوام ہے، ان دو سہاروں سے ہم تو چلتے ہیں، باقی کچھ اور سہاروں والے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی حکومت ہوگی جو چاہے گی کہ ہم عوام میں ان پاپولر ہو جائیں؟ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر کے، تکلیف دہ فیصلے کر کے، اور ایسے فیصلے جس میں عوام کی بھی بیلٹ ٹائٹ ہو رہی ہے، حکمران طبقے کو بھی کرنی ہوگی، طاقتوروں کو بھی کرنی ہوگی، ہمارے اداروں نے، فوج نے بھی اپنے اخراجات اور تیل کی مد میں چیزیں ان کو کٹوتیاں کی ہیں۔ یہ سب کو ایک عادت جس کا ذکر خواجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا کہ ہمیں اپنی قومی عادتیں میں بدلنی ہوں گی، لیکن اب چوائس کیا ہے؟ کیا سری لنکا بنا جائے، یا اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور یہ توقع کی جائے کہ عالمی حالات، صرف پاکستان کے آئسولیشن میں حالات خراب نہیں ہیں، پوری دنیا کی اکانومی میں اس کی صورتحال خراب ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے،
اور اس کا انتظار کیا جائے, اس کے لیے کوششیں کی جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے جائیں. فرض کریں تیل کے اوپر سبسڈی ہے, اگر 80-90 روپے تک سبسڈی گئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ ایک مزدور جو 1 لیٹر تیل ڈلوا کے اپنی مزدوری کرنے جاتا ہے اور واپس آتا ہے وہ 80 روپے سبسڈی لیتا ہے, اور لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلواتا ہے وہ 8000 روپے کی سبسڈی لیتا ہے. کس بات کی؟ جو بندہ ارب پتی ہے وہ بھی وہی تیل استعمال کرے, اور جو بندہ مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, وہ بھی اس وقت سبسڈی والا تیل استعمال کرے. کیا ایسی سبسڈی جاری رہ سکتی ہے؟ اور یہ بھی ایک اسٹڈی ہے, مصدق صاحب زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکیں گے, کہ پاکستان کے اندر 80% تیل اس ملک کا 20% جو ٹاپ کا طبقہ ہے, جو عمرا ہے یا جو وسائل والے لوگ ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں, جو پیٹرول ہے. ان کو بھی سبسڈی والا تیل دیا جائے, یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اس کے لیے حکومت نے پہلے بھی کوشش کی, BISP کے ریسیپینٹس کے ذریعے جو اس سے فائدہ لیتے ہیں, جن کو جو امداد دی جاتی ہے, ان کی اس مد میں 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا, 28 بلین روپے کا ایک پیکج دیا گیا. اور اب پھر عوام کی مشکلات کے سامنے رکھتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز کرتے ہوئے کل فائنانس منسٹر نے 2000 روپے مزید, وہ 80 لاکھ خاندانوں کے لیے ہیں, 60 لاکھ خاندانوں کے لیے یا 60 لاکھ افراد کے لیے مزید ایک کوشن رکھا ہے, ایک ونڈو کھولی ہے, تاکہ اس کے ذریعے ہم ٹارگیٹڈ لوگوں کو سپورٹ فراہم کر سکیں. یقیناً 2000 روپے کو بڑی مد نہیں ہے. جب ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں تو 2000 روپے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جس مزدور کی آمدن 20,000 ہے اس کے لیے 2000 بہرحال 10% ہے, لہذا اس کے اندر اس کے بجٹ میں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی امپیکٹ آتا ہے. یہ کافی نہیں ہے, لیکن حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب ہمارے ساتھی جو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ یا باقی جگہ پہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ان کا صرف ایک سوال ہے کہ یہ حکومت کیوں کر رہی ہے. ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ جو فیصلے کر کے گئے تھے, کیا ہم IMF کے ساتھ اپنی ڈیل کینسل کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈیفالٹ کریں, وہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کس کو شوق ہے کہ عوام کے غضب و غضب کا غصے کا سامنا کرے؟ لیکن یہ صرف ہم ہیں, ہماری حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاسی نقصان برداشت کر لیں گے. لوگوں کا غم و غصہ سیاسی نقصان کی صورت ہوتا ہے, وہ برداشت کریں گے, لیکن ہم پاکستان کا نقصان نہیں کریں گے. ہم سابقہ حکومت کی طرح یہ نہیں ہے کہ صرف پاپولر فیصلے کرتے ہوئے, صرف عوام کو چیپ پاپولیرٹی کے لیے جھوٹے خواب دکھاتے ہوئے ہم پاکستان کو ایک گڑھے میں پھینک دیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. اور میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں بہرحال اپنی قومی عادتیں بدلنی ہوں گی. حکومتوں کو اس پہ سٹریس کرنا ہوگا. یہ فیصلہ ہوا تھا کابینہ میں, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ڈسکشن کی ہے صوبائی حکومتوں سے. ہماری استدعا ہے اپنے تاجر بھائیوں سے کہ اس میں قوم کی عادتیں بدلنے میں ہماری مدد کریں, سپورٹ کریں. ہم سب نے مل کے ملک کو چلانا ہے, اکیلے حکمرانوں نے نہیں. اور یہ یاد رکھیے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی عادتیں بھی نہ بدلیں, اپنی بچت کی عادت بھی نہ ڈالیں, اپنے فالتو اخراجات بھی کنٹرول نہ کریں, اب جو تیزی سے چیزوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ بھی نہ روکیں, اور کہیں کہ حکومت جو ہے وہ سب ٹھیک کر لے. تو کون سی حکومت ہوگی جو ٹھیک کر پائے گی؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں. یقیناً یہ 2 وے ہوتا ہے. گورنمنٹ وہ فیصلے کرے گی جو عوام کے مفاد میں اور بہتری کے ہیں, اور عوام کو اس کے ساتھ رسپونڈ کرنا ہوگا. اگر تو یہ ہو کہ لوگ وقت کے مطابق شاپنگ کرتے ہوں, یعنی میں فارغ ہوں تو میں شاپنگ کرنے چلا جاؤں گا. حضرات ایسے نہیں ہے. میں شاپنگ کرتا ہوں, میں خریداری کرتا ہوں اپنی ضرورت کے تحت. ٹائم جو ہے وہ میں اس کے مطابق دیکھتا ہوں کہ میرا کون سا ٹائم اویلیبل ہے. اگر مارکیٹ رات 12 بجے تک کھلی ہے تو میں 11-12 بجے بھی جا کے شاپنگ کر لوں گا, لیکن کروں گا اپنی ضرورت کی. اگر قوم کی عادتیں بدلتے ہوئے کوئی 10-15 دن سیل کم بھی ہوئی تو الٹیمیٹلی وہ گاہک آپ ہی کے پاس آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک شہر کے گاہک دوسرا شہر کھلا ہوگا, ایک مارکیٹ بند اور دوسری کھلی ہوگی. وہ آپ ہی کے گاہک ہیں, لوگوں کی الٹیمیٹلی ضرورتیں ہیں. اور آپ نے کووڈ کے دنوں میں 6 بجے مارکیٹ کلوجر کر کے دیکھا کہ باوجود اس بیماری کے یقیناً مشکل حالات تھے, لیکن تاجر طبقے کی آمدن میں کمی نہیں ہوئی. یہ میں سرٹنٹی سے کہہ رہا ہوں. ہماری گزارش ہے کہ اس میں ہماری مدد کریں. ہم میڈیا سے بھی گزارش کریں گے. گورنمنٹ کے اوپر تنقید کریں, آپ کا حق ہے.
ہمیں تنقید فیس کرنی ہوگی، ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہے، لیکن آپ بھی جو قومی ضرورت ہے اس کو سامنے کر رکھتے ہوئے یہی قومی عادتیں بدلنے کی جو بات ہے، اس کے اوپر اگر ہماری جائز مطالبہ ہے، جائز موقف ہے یا پیٹرولیم پرائسز پہ، بجلی پہ، تو پھر اس کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اس چیز سے عہدہ برا ہو سکے. صرف حکومت اکیلے فیصلے کر کے اگر ہم یہ سمجھا جائے کہ اکیلے حکومت اس کو می ٹو کر لے گی یا فائٹ آؤٹ کر لے گی تو یہ مشکل مرحلہ ہے. سب نے مل کے اس کو فائٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور ہم ایسے ناکردہ گناہوں کے لیے آپ کے کٹہرے میں ہیں، عوام کے کٹہرے میں ہیں جو ہمارے سر ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے IMF کا معاہدہ کیا اور پھر ہم چیختے رہے پارلیمان کے اندر، ان کے پہلے سال کا بجٹ ایک وزیر نے پیش کیا، دوسرا بجٹ دوسرے وزیر نے پیش کیا، تیسرا بجٹ تیسرے وزیر نے پیش کیا. خود اپنے وزراء پر عدم اعتماد ان کی معاشی پالیسی کی ناکامی کا منہ کا ثبوت ہے. اور ہم چیختے رہے کہ آپ جس طرف پاکستان کی معاشی سمت کا تعین کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جو بحران اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کے صنعت کاروں کو، اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک میں رہنے والے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرنا پڑے گا، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. ہم اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اس وقت حکومت دو اطراف پر کام کر رہی ہے. ایک ہنگامی بنیادوں پر جو معروضی حالات کی وجہ سے ہم فیصلے کر رہے ہیں، اور دوسرا مستقل معاشی حوالے سے بھی تمام اتحادی جماعتیں ملک کے اندر معاشی ماہرین کو آن بورڈ لے رہی ہے. پری بجٹ سیمینارز ہم نے کیے اور ہم نے ان سے تجاویز لی. اس پر بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس قسم کے مطالبات ہم سے کیے گئے سبسڈی کے حوالے سے کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اور سیاستدان وہ عوام کو بھی مد نظر رکھ رہی ہے، اور اس کاروباری طبقے کو جو صنعت سے، جو تجارت سے، جو زراعت سے وابستہ ہے، ان کے ساتھ ایک درمیانی راستے پر ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہم اس معروضی حالات سے بھی نکلیں گے اور کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا. اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز. یہ واحد چیز ہے. اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے. جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی، وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے. اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کرمنلز
जो बजाय मुल्क का हालात ठीक करें वो सिर्फ अपने आप को एनआरओ देने के लिए आए हैं, तब मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इसलिए इंशाअल्लाह आपने इंतज़ार करनी है, मैंने आपको कॉल दूंगा और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है और इंशाअल्लाह कानून के बीच में रहेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन शिरकत इंशाअल्लाह आप सब ने करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वसात पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत में जहाँ भी बैठे थे, आपने वहाँ पर भी पाकिस्तान मुखालिफ अपने तर्ज अमल को, जिसका हम दावा कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में माशी बहरान पैदा करने के लिए, सियासी बहरान पैदा करने के लिए इंस्टॉल किया था, लेकिन हमने आपको बर वक्त इस हुक्मरान की हैसियत से अलग किया और हम ये समझते हैं कि इस वक्त कौम की जो सूरत हाल है, हमने अपने तर्ज ज़िंदगी को भी तब्दील करना है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी में जो चीज़ आती है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लें। उनको जिस तरह आपके सामने कायरा साहब ने फरमाया कि हमारी काबीना में इस पर बिल्कुल इत्तेफाक था कि हमें कुछ चीज़ों में अपने तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करना है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने सूबों को एतमाद में लेना है। हम जिस तरह भी इंतज़ामी उमूर में तब्दीली करके इस मुल्क और मिल्लत को बिजली के इस